बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसीम मोहम्मद ख़ान। आज मैंने आपसे बात करनी है गंदम की फसल के बारे में, और उसका एक बाई प्रोडक्ट है जिसे तूड़ी कहते हैं, वीट स्ट्रॉ। उसके जदीद इस्तेमाल और उसकी जदीद हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में मैंने आपसे बात करनी है। गंदम का ताल्लुक हमारा तहजीबी तौर पर बहुत पुराना है, और गंदम की फसल की कटाई के बाद एक मेला मनाया जाता था, उसका नाम था बैसाखी का मेला। क्योंकि अब ये क्लाइमेटिक चेंज हो गई है, तो एग्जैक्ट बैसाख के अंदर इस फसल को काटा जाता था और उसके बाद फिर खुशियाँ मनाई जाती थी। वो खुशियाँ किस बात की थी? इसलिए कि इस गंदम की फसल के अंदर हर स्टेक होल्डर इसके अंदर शामिल है। कि जब गंदम की फसल कटती है तो शहरों के अंदर आपको लेबर नहीं मिलती। वो लेबर जो रूरल माइग्रेशन के ज़रिए गाँव से, देहात से शहर में आई होती है, वो सारे के सारे वापस चले जाते हैं। और इसलिए वापस चले जाते हैं कि उन्होंने कटाई के दौरान और उसकी गहाई के दौरान इतने दाने इकट्ठे कर लिए होते हैं जो उनके घर वालों के लिए एक साल के लिए काफ़ी होते हैं। इसी तरीके से उस पूरे गांव में एक गंदम की कटाई के सीज़न में और गंदम की गहाई के सीज़न में एक जश्न सा बरपा होता है। हर आदमी एक्टिव होता है। उस एक्टिविटी के अंदर आपको जिन लोगों की ज़मीन नहीं है वो भी मिलेंगे, आपको तिरखान भी मिलेगा, आपको लोहार भी मिलेगा, आपको मैकेनिक वाला भी मिलेगा, आपको वर्कशॉप वाले भी मिलेंगे, अब आपको ट्रैक्टर वाले भी मिलेंगे। तो ये तमाम की तमाम फुल एक्टिविटी इस बात की बुनियाद पर है कि इस गंदम की गहाई से ह्यूमन फूड सिक्योरिटी जो है वो गारंटीड होगी। अच्छी फसल हुई तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा साल हमने उसको संभाल कर रखना है और बिजनेस का पहिया जो है वो चलता रहेगा। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो आज का प्रोग्राम का असल मकसद है, वो है एनिमल फूड सिक्योरिटी। और वो है जो गंदम की फसल से हासिल होने वाली तूड़ी या वीट स्ट्रॉ जिसे हम कहते हैं, वो उसके बारे में एक सर्वे होता है, उसकी प्रोजेक्शन होती है, और ये हमेशा गवर्नमेंट की जानिब से होती है, और उसका इन्हिसार कई बातों पर होता है, और ये घटता बढ़ता भी रहता है। लेकिन हिसाब रखा जाता है इस बात के ऊपर कि हमने इतनी गंदम लाजमी तौर पर पैदा करनी है। और उस गंदम के अंदर एक चीज़ का और भी ख्याल रखा जाता है, वो तकरीबन है कुछ 4 मिलियन टन का, कि हमारे चाहने ना चाहने के बावजूद कुछ गंदम ने अफ़गानिस्तान की तरफ भी स्मगल होनी है। वो मुसलमान भाई हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो उसकी गुंजाइश रखी जाती है। तो पिछले साल जो हमारा टारगेट था वो 25 मिलियन टन का था, और इस साल हमारा टारगेट 27 मिलियन टन है। अब एक्चुअल कंजम्पशन जो है, हमारी आबादी भी बढ़ रही है, एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो 22 और 30 मिलियन टन के करीब है। और बाकी जो है, जिसे आप कहते हैं ±5%, बाकी जो है वो उसके लिए होता है कि आपके पास कुछ ज़ख़ीरा रहे, खुदा न खास्ता किसी जगह कोई मुसीबत आ जाए तो उसके अंदर हम अपना हिस्सा अदा कर सकें। अब ये तो है गंदम की बात कि इस साल इंशाअल्लाह ताला 27 मिलियन टन जो गंदम है वो हम पैदा करेंगे, जो अब माशाल्लाह सिंध से शुरू हो चुकी है। और इब्तिदाई रिपोर्ट सिंध से अच्छी है, इसलिए कि उनकी फ़ी एकड़ पैदावार अच्छी आ रही है। खुदा करे यहाँ पर भी वो इलाके जहाँ गंदम गिरने से बच गई है और जहाँ ओले नहीं पड़े, वहाँ पर भी गंदम की पैदावार बहुत अच्छी होगी। और ये रकबा जो है हमारे पास 9.2 मिलियन हेक्टर ये वीट की कल्टीवेशन के लिए इसका हिसाब लगाया गया कि इतनी वीट हमने लगाई है। अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि 27 मिलियन टन हमें गंदम मिलेगी और 27 मिलियन टन ही हमें भूसा मिलेगा, तूड़ी मिलेगी। अब एक ज़माने के अंदर असल कभी आप किसी अच्छे कोई हिसाब किताब करना चाहें तो उसका हिसाब किताब ये है कि जितने दाने हैं एक पौधे के अंदर, सेहतमंद पौधे के अंदर, मैं उस पौधे की बात नहीं कर रहा जिसको पानी नहीं मिला, बारिश नहीं मिली, मैं सेहतमंद पौधे की बात कर रहा हूँ। जितने दाने होंगे, अगर आप उसके बाकी पत्तों का और तने का और जड़ों का अगर आप उसको तोल कर देखेंगे तो ये आम तौर पर इसे कहते हैं क्रॉप रेजिड्यू, तो ये डबल होगा उस ग्रेन्स के मुकाबले के अंदर। इसका मतलब ये है कि 27 मिलियन टन अगर गंदम पैदा होगी
تو 54 ملین ٹن جو ہے وہ ہمارے پاس توڑی پیدا ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنیکس اویلیبل نہیں ہیں۔ لہٰذا جو اس کی گہائی کے دوران، ویٹ تھریشنگ کے دوران، کمبائن ہارویسٹنگ کے دوران جو توڑی ضائع ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو توڑی بچتی ہے، تو جو کلچرل وزڈم ہے، بزرگوں کا کہنا، اس کے مطابق یہ ہے کہ جتنا آپ کو گندم حاصل ہوئی ہے اتنی آپ کو توڑی حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا ابھی بھی گاؤں کے اندر جہاں توڑی تولی نہیں جاتی اور دھڑوں کی شکل میں محفوظ کر لی جاتی ہے، وہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ اتنے من توڑی موجود ہے، اس لیے کہ اتنے من دانے ہمیں حاصل ہوئے تھے، اور لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب گہائی ہوتی تھی اور بیلوں کے ذریعے اور ترنگل کے ذریعے اس کو اڑایا جاتا تھا، تو اس میں سے کافی توڑی جو ہے وہ دور چلی جایا کرتی تھی اور اس کو سیو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر تھریشر آیا۔ تھریشر آنے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ جس زور سے وہ بلو مارتا ہے، تھرو مارتا ہے، اگر کوئی آدمی، کسی کو اگر استھمے کی شکایت ہو اور وہ اس جگہ سے جدھر ہوا جا رہی ہے وہ 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، تو اس کو وہاں پر کھانسی شروع ہو جائے گی۔ یہ شو کرتا ہے کہ اس کی تھرو کہاں تک جا رہی ہے اور کتنی توڑی ہم ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی الٹرنیٹیو نہیں تھا، سوائے یہ سوچ کے کہ ہم آگے کی طرف ہم نے موو کیا ہے کہ ہم بیلوں کی گہائی سے تھریشر کی طرف آ گئے۔ اب تھریشر کے بعد کمبائن ہارویسٹر آ گیا، اور کمبائن ہارویسٹر کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے جو ہیڈر ہے اس کو نیچے نہ لے کر جائے، ذرا تھوڑا سا اوپر رکھے۔ اس اوپر رکھنے کے نتیجے کے اندر صرف ناڑ، سٹیم، وہ نیچے ونڈ رو کے اندر گرتا تھا، وہ جو لائن جہاں وہ تھرو کرتا ہے، گندم تو چلی جاتی ہے بن کے اندر، اور جو باقی چیز جو اس نے کاٹی ہوتی ہے، جو چاپ نہیں کی ہوتی، وہ میٹیریل وہ نیچے گرا دیا کرتا تھا۔ تو اس کو اٹھانے کے لیے پھر بیلر آ گئے، اور وہ بیلر جو ہے وہ پیچھے پیچھے آپ کے عام جو 60 ہارس پاور کا جو ٹریکٹر ہے، اور پیچھے آپ سکیئر بیلر بھی لگا سکتے ہیں، اور راؤنڈ بیلر بھی ہے۔ راؤنڈ بیلر کوئی 200 سے 300 kg کے درمیان میں ہے، اور جو سکیئر بیلر ہے وہ 20 سے 25 کلو گرام کے درمیان۔ تو یہ آپ چیز اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نیچے اتنا پورشن جسے ہم سڈے بھی کہتے ہیں وہ وہیں زمین پر رہ جاتا۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس جانور ہیں ابھی بھی وہ کمبائن ہارویسٹر کی بجائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ تھریشر کے ذریعے اس کی تھریشنگ ہو، تاکہ توڑی جو ہے ہمیں اس قابل ملے کہ جس کو کھلایا جا سکے۔ اور وہ والی جو بیلر جو ہیں، جو بیلر کے ذریعے ناڑ حاصل ہوتی ہے، چونکہ وہ کترا نہیں کی ہوتی، وہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں پسند نہیں کی جاتی، لیکن کئی ممالک میں ان اپنے جانوروں کو وہ اسی ناڑ کی شکل میں دیتے ہیں۔ جیسے کوریا ہے، پاکستان سے یہ ناڑ بیل کی شکل کے اندر وہاں پہنچائی جاتی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ اب پاکستان کا مقابلہ امریکہ کے ساتھ، امریکہ کی جو ناڑ ایکسپورٹ ہوتی ہے کوریا کے اندر وہ گولڈن ڈارک براؤن ہوتی ہے، اور ہمارے والی جو ہے وہ زیادہ چمکدار ہوتی ہے، گولڈن براؤن ہوتی ہے، اور وہ کوریا والے اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو لہذا ایک پورشن ادھر بھی جا رہا ہے، یہ 27 ملین ٹن میں سے۔ اب اس کے بعد دنیا نے تو کافی ترقی کی ہے، اور آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہے پاکستان کی طرف۔ کمبائن ہارویسٹر ایک کام کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو صاف ستھرے دانے جو ہے بن میں آپ کو ہارویسٹ کر کے دے دینے ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کلائمیٹک چینج کی وجہ سے کسی آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ کل کو کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ اگر یہ ہارویسٹنگ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، ممکن ہے بارشیں زیادہ ہو جائیں، ممکن ہے اولے پھر آ جائیں، ممکن ہے کچھ اور ہو جائے، اندھیری چل پڑے، طوفان آ جائے۔ تو اس لیے اب لوگوں کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جلد اس فصل کو جو ہے ہارویسٹ کر لیا جائے۔ اور میں بھی اس بات کے حق میں ہوں کہ کلائمیٹک چینج کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں اس کے مطابق کام کرنا چاہیے جیسے حالات ہمیں میسر۔ اب میں بات کر رہا تھا ناڑ کی۔ اب یہ ناڑ جو ہے یہ کوریا میں تو چلی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں کوئی آدمی اپنے جانوروں کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جتنا کاٹ کے ڈالا جائے جانور اچھے طریقے سے اس کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے، جبکہ کوریا والوں کا خیال یہ ہے کہ جتنی ناڑ لمبی ہوگی، کترا نہیں ہوا ہوگا، ان کے جانور زیادہ صحت مند ہوں گے۔ بہرحال یہ ان کی مرضی ہے
اور یہ ہماری مرضی ہے۔ اب ہم اگر دنیا کو دیکھیں تو اس کمبائن ہارویسٹر کا ایک علاج اور دریافت ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فصل کھڑی ہوئی ہے، کمبائن ہارویسٹر آیا ہے، اس جو آگے آپ دیکھتے ہیں جو ہیڈر ہے اس کے اوپر ایک اور ہیڈر لگایا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ویکیوم ہیڈر۔ ویکیوم ہیڈر کا مطلب یہ ہے کہ کھڑی فصل کے اندر وہ ویکیوم کے ذریعے صرف دانوں کو کھینچتا ہے اور باقی فصل ویسی کی ویسی کھڑی رہ جاتی ہے، اور مجھ جیسا جاہل آدمی قریب سے گزرے تو وہ سمجھے گا ماشاءاللہ فصل بہت اچھی کھڑی ہوئی ہے، لیکن بعد میں اندر جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ دانے تو کمبائن ہارویسٹر لے کے چلا۔ اب وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بعد میں جو فصل کھڑی ہوئی ہے اس کو وہ پھر نیچے سے کاٹتے ہیں، جو کمبائن ہارویسٹر کے ذریعے وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں نیچے جانے کے لیے، تو وہ ویکیوم ہیڈر کے بعد باقی تمام میٹیریل اس کا اٹھا لیتے ہیں اور اس کی بیلیں بنا کے پورے سال کے لیے استعمال کے لیے یا ایکسپورٹ کے لیے اس کو وہ رکھ لیتے ہیں۔ اس کا اب انڈسٹریل یوز بھی ہوتا جا رہا ہے۔ انڈسٹریل یوز کیا ہے؟ یہ جو ڈسپوزیبل پلیٹس ہیں، جو آپ میکڈونلڈ اور دوسرے فاسٹ فوڈ سینٹرز میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑی بڑی پیاری پلیٹس ملتی ہیں، یہ کسی اور میٹیریل کی بنی ہوتی ہیں، لیکن ایک دنیا میں ایک انیشیٹو اس بات کا بھی لیا جا رہا ہے اور کامیاب لیا جا رہا ہے، وہ یہ لیا جا رہا ہے کہ اس توڑی کے ساتھ وہ پلیٹیں بنوائی جائیں جو بڑی صاف ستھری ہوں اور ہائی ٹیمپریچر کو بھی برداشت کر سکیں اور لو ٹیمپریچر کو بھی برداشت کر سکیں، اور اس کو استعمال کرنے کے بعد جب آپ پھینکیں گے، کیونکہ اس کا نام ہے ڈسپوزیبل، جب آپ پھینکیں گے اور اس کو زمین میں دفن کریں گے تو 10 سے 15 دنوں کے اندر وہ ہر کے درکان نمک رفت نمک شد وہ زمین کا حصہ بن جائے گی۔ لیکن یہ پلیٹ جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور جو پلاسٹک کا جو مصیبت ہمیں آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈی گریڈیبل نہیں ہے، تو وہ مسئلہ بھی اس سے حل ہوتا ہے اگر آپ توڑی کو محفوظ طریقے سے ایک ایک چیز کو آپ اپنے پاس رکھیں۔ اب یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ دنیا کی بات کر رہا تھا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ فصل ساری کی ساری کھڑی رہے۔ اب ہماری فصل جو ہے یہ ویکیوم ہیڈر وہاں استعمال ہو سکتا ہے جہاں پوری کی پوری فصل کھڑی ہوئی، لیکن ہمارے ہاں ہوائیں آتی ہیں، کچھ فصل گر گئی ہوتی ہے، کچھ ہم نے ضرورت سے زیادہ یوریا ڈالا ہوتا ہے۔ ہم سمارٹ ایگریکلچر کی تو بات کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب یہ ابھی بھی محکمہ زراعت والے کبھی آپ ریڈیو پر سنیں گے اور وہ کہیں گے ذمہ دار پر آو 2 گٹو تلے تو 2 گٹو اتے، وہ 2 گٹو تلے تو 2 گٹو اتے کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی یوریا کبھی کبھار دے دیتے ہیں جو پودے کو ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت سے زیادہ وہ اپنا قد کر جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے کے اندر جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ فصل گر جاتی ہے۔ تو یہ سمارٹ ایگریکلچر کے اندر یہ چیز بھی پیداواری ٹیکنالوجی میں آنی چاہیے کہ کون سا وہ آرٹ ہے جو گندم کی فصل کو گرنے نہیں دے گا۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، نیکسٹ اکتوبر میں ایک پروگرام کروں گا ویٹ کی پیداواری ٹیکنالوجی کے بارے میں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا آرٹ ہے جس کی بنیاد پر آپ کی فصل کے گرنے کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے۔ ہم خدا تعالیٰ سے نہیں لڑ سکتے، لیکن خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے تو استفادہ کرنا گناہ نہیں ہے، ہم اس سے تو استفادہ کر سکتے ہیں۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ڈر نہیں ہے اور جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی بڑی ضروری ہے، یعنی کہ ہم اگر احتیاط کریں تو یہ فصل کو گرنے سے بچایا جا سکتا ہے یا اسے کم تر کیا جا سکتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو مجھے خوشی ہے، اور پچھلے دنوں میں نے کچھ یہ جھنگ اور چنیوٹ کے ایریے میں دیکھا اور میں ایک آدمی سے ملا اور مجھے وہ آدمی بڑا اچھا لگا، اس لیے کہ وہ نوجوان ہے، دماغ اس کا کام کرتا ہے، کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس نے کچھ مشینیں ایسی بنائی ہوئی ہیں اور فلیٹ اس کے پاس ہے۔ آپ بھی اگر چاہیں تو میں آپ کو اس کا نمبر دے سکتا ہوں، اور اس کا کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ کمبائن ہارویسٹر چل رہا ہے، گندم بھی نکل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ایک مشین اور فٹ ہوئی ہے جسے کہتے ہیں ویٹ سٹرا چاپر۔ اس ویٹ سٹرا چاپر میں آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس کو ذرا آپ دیکھ لیجئے گا، اس کی قیمت کوئی 6 اور 7 لاکھ کے قریب ہوگی۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اگر کمبائن ہارویسٹر پہلے جا چکا ہے تو وہ جو نیچے رہ گیا ہے، جو سڈے رہ گئے، اس کو بھی وہ کاٹے گا، اس کو چاپ کرے گا، اور اس کے بعد جو اس کا ٹینک ہے اس کے اندر وہ بھرے گا، اور وہ جا کر آپ کسی جگہ اس کو ڈمپ کر دیں گے جہاں آپ نے سٹور کرنا ہے۔ اب جہاں آپ نے سٹور کرنا ہے اس کے اندر ایک طریقہ تو دھڑ بنانے کا ہے جو ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ ہے،
دوسرا طریقہ اس کی وہاں پر کمپریسر کے ذریعے بیل بنانے کا، وہ بیل بنا کر بھی لوگ رکھ لیتے ہیں، اس کو بیچتے بھی ہیں، اپنے ذاتی استعمال میں بھی لاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ آپ کا خیال ہے، جو آپ کو بہتر لگے آپ اسے کیسے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس نوجوان کا نام ہے عثمان بشیر۔ یہ میرا کاروبار نہیں ہے، لیکن اچھے آدمیوں کا پتہ بتانا یہ بھی کار خیر ہے۔ مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ ایک پاکستانی ہے۔ مجھے اس لیے پسند ہے کہ دوسرے نوجوانوں کے مقابلے کے اندر اس کی سوچ اچھی ہے اور وہ اس کام کو پریکٹیکلی کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کو اس سے رابطہ کرنا ہو ان مشینوں کے بارے میں، اور آپ کے پاس بہت زیادہ رقبہ ہو اور آپ کو ایک دم اسے خالی کروانا ہو، تو آپ جہاں توڑی بھی محفوظ کر سکیں اور گندم بھی آپ کی ہارویسٹ ہو جائے، تو اس کا نام ہے عثمان بشیر، اور میرا خیال ہے گجرانوالے کا وہ رہنے والا ہے، اور نمبر ہے اس کا 0321435232۔ یہ آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے ویسے بھی بات کر لینی چاہیے، آدمی لرن کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اچھائیاں آپ کے اندر منتقل ہوں گی۔ تو یہ اب اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ جا رہی ہے، یہ توڑی پہلے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی کہ اس کو بیچی جائے، سوائے شہر کے قریب جو ٹالیں ہوتی تھی نا، وہ اونٹوں پر لوگ لے کر آتے تھے اور وہاں پر وہ اس کی بہت بڑا وہ انہوں نے بنایا ہوتا تھا، اس کو وہ ان لوڈ کر دیا کرتے۔ تو ب جو ہے اس کی باقاعدہ بیلیں بننے لگی ہیں 40 کلو گرام کی۔ کراچی پیری اربن ایریا کے لیے یہ اب یہ جانے لگا ہے۔ اور تیسری اب بڑی بیلز بننے لگی ہیں، اور بڑی بیل جو ہیں وہ پاکستان میں استعمال کے لیے نہیں ہیں، وہ صرف ایکسپورٹ کے لیے ہیں۔ اور اب یہ چیز بھی آ گئی ہے کہ یہ کمبائن ہارویسٹر آیا ہے، اس میں وہ جو نیچے والا پورشن جو ضائع ہو جاتا تھا، اب وہ بھی استعمال میں آنے کے لیے یہ مشین، یہ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے حافظ آباد میں کسی کھوکر صاحب نے یہ بنائی ہے۔ تو اس کا بھی آپ اپنے ذہن کو کھلا رکھیں۔ اب یہ توڑی ساری کی ساری جو آپ نے اکٹھی کی ہے، یہ آپ نے سارا سال استعمال کرنی۔ اب بظاہر تو توڑی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اگر کیمیکلی دیکھیں تو اس میں سیلولوز ہے، اس کے اندر ہیمی سیلولوز ہے، اس کے بعد پھر آپ کی لگنن ہے، اور یہ لگنن سب سے بدماش پورشن ہے جو ہضم نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو توڑی کھائی ہوئی ہوتی ہے جانور نے 40% کے قریب وہ قابل ہضم ہوتی ہے۔ لیکن اس کا ایک اور بینیفٹ ہے، وہ بینیفٹ یہ ہے کہ باقی جو آپ خوراک دے رہے ہیں، آپ پٹھے دے رہے ہیں اور ونڈا دے رہے ہیں، تو یہ اس کو ٹریول کرنے کے اندر معدے کے اندر یہ مدد دیتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ خود بھی کچھ سوچنا شروع کریں۔ ہم نے اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور یہ کس طریقے سے ہم محفوظ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم پیسے زیادہ اس کے حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، اب یہ آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کی 40 من فی ایکڑ آئی ہے تو آپ ذرا حساب لگائیں کہ 40 من توڑی کے بھی تو کوئی پیسے ہیں نا، اس کا خرچہ بھی تو کہیں سے نکل سکتا ہے۔ ایک اور نیا گروپ سٹیک ہولڈر ڈیولپ ہو گیا ہے، اسے کہتے ہیں یہ سٹور کرنے والے، سٹاکی، اور وہ گاؤں میں جا کر وہ خریدتے ہیں اور پھر ایک جگہ پر سٹاک کر لیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ سردیوں میں اس کی قیمت ڈبل ہو جائے گی۔ تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی اس کو بیل بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو زمین میں انکارپوریٹ کتنا کرنا ہے، کتنا آپ نے اٹھانا ہے، کس حالت میں اٹھانا ہے، تو یہ چیزیں اویلیبل ہیں۔ تو یہ جب کچھ آپ سب کچھ کر لیں تو اس کے بعد زمین کی زرخیزی ذرا آپ دیکھیں۔ میں توڑی کو، کچھ لوگ ایسے ہیں، مجھے امریکہ میں ایک صاحب ملے تھے اور ہی واز اے فارمر، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ سوائے مکی کی چھلی کے علاوہ میں اس پودے سے کوئی چیز نہیں لیتا۔ میں نے مشین بنائی ہوئی جو اس کو چاپ کر کے دوبارہ زمین میں انکارپوریٹ کر دیتی ہے، اور اسی لیے میری پیداوار سب سے زیادہ۔ اب یہ کمبائن ہارویسٹر کے ذریعے اور ہاتھوں کی کٹائی کے ذریعے اور ریپر کے ذریعے، یہ ریپر تھریشر کے ساتھ ہی ریپر بھی آیا تھا، آپ نے یہ سارا کام کر لیا، لیکن اس کے باوجود کچھ توڑی وہاں باقی رہ گئی۔ اسی لیے 1 من دانے کے مقابلے میں 1 من توڑی کا حساب ہے، اس لیے کہ اس کو آپ 100% آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو جو توڑی نیچے گر گئی ہے، اب اس کو آپ نے زمین میں انکارپوریٹ کرنا۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے کوئی اور فصل لگانی ہے، جس طرح فوری طور پر اس کو رونی کر کے اور ڈسکوں کے ذریعے اس کو انکارپوریٹ کر دیتے ہیں، بعد میں روٹا ویٹر بھی کچھ لوگ چلا لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سورگم، جوار،
لوگ لگا لیتے ہیں پٹوں کے لیے، کچھ لوگوں نے کچھ بھی نہیں لگانا ہوتا اور وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں رائس۔ ان بھائیوں کے لیے ہے کہ آپ فوری طور پر رونی دے کے اس کو آپ ڈسکے چلائیں اور اس کے بعد آپ جنتر کا بیج آپ پھینکیں، اور اس وقت سے پہلے جب آپ کی رائس کی تیاری ہو 40 اور 30 دن کے درمیان میں اینی ڈے آپ اس کو جو جنتر ہے اس کو انکارپوریٹ کر دیں۔ یہ آپ کی زرخیزی کو اور بڑھائے گا، اور اگلی جو آپ کی پیداوار جو اگلے سالوں میں آنے والی اگلے مہینوں میں جو اگلی فصلیں آپ نے 3 فصلیں لگانی ہوں گی اس کے لیے یہ آرگینک میٹر بڑھائے گا اور آپ کی زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جو میں نے آج توڑی کو سنبھالنے کے بارے میں اور جو نئے اب چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں ان سے میں نے آگاہی دینی تھی۔ کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو میرا ٹیلی فون جو ہے وہ حاضر ہے، کسان نیوز ٹی وی سے آپ کو میرا ٹیلی فون مل سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک اچھے پروگرام کے ساتھ بہت جلد میں پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔